अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हमास ने कल जो गैर मामूली तौर पर साउथ इसराइल में हमला किया था, उसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं अब वो सामने आ रही हैं। और जो इजरायली मीडिया है वो ये कह रहा है कि अभी तक इसराइल के इस गैर मामूली ऑपरेशन में कम अज़ कम 600 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, और ये नंबर जो है वो आगे बढ़ सकता है। और इस गैर मामूली हमले के बाद इवन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी जो हमास के फाइटर्स हैं वो इसराइल के कई इलाकों में मौजूद हैं, और वहाँ पर इसराइली जो फौजी हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ उनका इनकाउंटर जो है वो जारी है। इस गैर मामूली हमले के फ़ौरन बाद हमने देखा कि जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ऐलान किया कि हम हालत जंग में हैं, और उसकी वजह से उन्होंने फिर जो रात गए, पूरी रात वहाँ पर जो मकबूजा जो गज़ा की पट्टी है वहाँ पर हमले किए जाते रहे, और जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है कि 300 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं, उसमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं, वो अब तक जहाँ बाग हो चुके हैं। ये जो हमास की तरफ से ऑपरेशन किया गया है, हालिया डेकेड्स में इतनी बड़ी जो कार्रवाई नहीं की गई, और इसने इस मिथ को भी चैलेंज किया इसराइल अपने आप को दुनिया में जो दिफाई एतबार से या जासूसी के जो आलात वो पूरी दुनिया को भी बेचता है। और एक सवाल वहाँ पर जो इसराइल की हुकूमत है उनसे किया जा रहा है कि आखिर कैसे जो इसराइल का जो इतना सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है, जो जासूसी के आलात हैं, और जो दूसरा उनके पास साजो सामान है, जो इक्विपमेंट है, उसके होने के बावजूद जो इतना बड़ा प्लान जो हमास इतनी बड़ी कार्रवाई वो इतने अरसे से प्लान कर रहे थे, उसको वो डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। इस सारे वाक़े के बाद अगेन एक और चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो हमें पता चल रहा है, उसमें वाज़े तौर पर ये एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि कैसे मग़रिब और कई जो ममालिक हैं उन का जो तज़किरा है, जो इस वाक़े को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि उनको हमास ने जो कुछ किया उसकी मज़म्मत तो कर रहे हैं, लेकिन इस सारे जो मसले की जो रूट कॉज़ है उस पर वो बात करने से कतरा रहे हैं, जिससे अगेन आप कह सकते हैं कि दुनिया जो है इस एतबार से एक्सपोज हो रही है। इस सारे वाक़े की जो रूट कॉज़ है, जो वजह है, जो इसराइल 75 ईयर्स से वहाँ पे उसने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। इनफैक्ट इसी जो महीने 75th जो नकबा डे जो फ़लस्तीन में कहा जाता है कि जब कम अज़ कम जो 7.5 लाख फ़लस्तीनी थे, 400 उनके गाँव थे, उन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया, उन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को बेदखल किया अपने मुल्क से, और वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है इसराइल के नाम पर एक रियासत कायम की, और वो जो फिर तनाज़ा शुरू हुआ जिसकी वजह से आज हम इस जगह पहुँचे हैं। और जो गज़ा स्ट्रिप यानी कि गज़ा की पट्टी की बात करें, छोटा सा एक इलाका है, कहा जाता है कि 42 किलोमीटर ये लंबा और कोई 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कोई 23 से 25 लाख अफराद इस इलाके में रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन हर तरफ से आप कह सकते हैं कि ये ओपन एक प्रिजन है, यानी कि गुज़श्ता 17 साल से इसराइल ने समंदर के रास्ते, खुश्की के रास्ते, बाय एयर हर तरह से ब्लॉकेड लगा रखा है, यानी कि वहाँ पर बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, या दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका जो सप्लाई हो, वो तमाम की तमाम जो है वो इसराइल कंट्रोल करता है। यानी कि जो फ़लस्तीन के अवाम हैं, गज़ा की पट्टी में रहने वाले हैं, उनको अपने इलाके से निकलने की या अपने इलाके में आने की इजाज़त नहीं है। अगर वो आना चाहें भी या जाना चाहें भी, तो वो मशरूत है इसराइल की हुकूमत के या उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सारे तैनात हैं, तो उनके ऊपर ज़ाहिर है कि कोई बात नहीं करेगा। खैर, इम्प्लिकेशंस की अगर बात करें, एक तो इमीडिएटली जो चीज़ें हो रही हैं वो तो अपनी जगह पे, जो इस सारे ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है अब जो रिन्यू हुआ है, इसकी जो सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन है कि जो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि जो अरब ममालिक हैं, ख़ास करके सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मफ़ाहमत हो, और जब ये हमास की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी,
تو یہی خبریں آ رہی تھیں کہ دونوں ممالک جو ہیں اسرائیل اور جو سعودی عرب ہیں وہ مفاہمت کے اور ایک ڈیل کے بہت قریب ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد وہ تمام تر جو ایفرٹس تھیں، کوشش تھی امریکا کی، اسرائیل کی، کہ کسی طریقے سے یہ مفاہمت ہو پائے اور اس سے باقی جو دنیا کے مسلم ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، وہ معاملہ تو اب ختم ہو گیا۔ اور ایک بات اور بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جو مسلم دنیا اور خاص کر کے عرب دنیا کے جو حکمران ہیں ان کا جو پرسپیکٹو ہے اور جو وہاں کے عوام ہیں ان میں بھی بہت فرق ہے۔ اگین جو مسلم دنیا کے عرب کنٹریز کے جو ممالک ہیں وہ بہت پرو پیلسٹائن ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلسطین کے علاقوں سے اسرائیل نکل نہیں جاتا تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے، اور باقی جو مسلم دنیا سمجھتی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اس کے علاوہ جو ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے اس کے لیے بھی یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ یعنی کہ سپٹمبر میں بھارت نے G20 جو سمٹ ہے اس کی سربراہی کی تھی، اور اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے سعودی عرب، UAE، امریکہ اور جو یورپین یونین ہے ان کے ساتھ مل کر مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے تھے، جسے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کوریڈور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ایفرٹ ہے امریکہ کی اور جو باقی مغربی طاقتیں ہیں جو چین کے مخالف ہیں، انہوں نے جو پریزیڈنٹ شی کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ منصوبہ سامنے لایا۔ اور یہ بنیادی طور پر منصوبہ ہے کیا، اور یہ جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع دوبارہ اب اٹھا ہے، یعنی کہ اس نے زور پکڑا ہے، تو کیوں اس کا براہ راست اس منصوبے کے اوپر اثر پڑے گا؟ جو اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے بھارت، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے درمیان، اس کی تفصیل میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا بریفلی۔ پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی ہے، آپ وہ میری پرانی ویڈیوز میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ اکنامک کوریڈور ہے کیا۔ بریفلی اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بھارت جو تجارت کرتا ہے یورپ اور امریکہ کے ساتھ، وہ براستہ کرتا ہے جو سوئز کینال ہے اس کے ذریعے، یعنی کہ کوئی بھی جو شپ ہے گڈز لے کر کے ممبئی پورٹ سے، یا کوئی بھی جو بھارت کی جو پورٹ ہے وہ جب جاتا ہے یورپ تو وہ سوئز کینال کے ذریعے میڈیٹرینین سی میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یورپ، اور وہاں سے پھر اٹلانٹک یعنی کہ امریکہ تک جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو سوئز کینال والا یہ جو روٹ ہے یہ ایک انپریڈکٹیبل بھی ہے، ایک نیرو یہ اسٹرپ ہے، لین ہے۔ اکثر یہاں پر جو شپس کی موومنٹ ہے اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک جو جہاز تھا وہاں پر پھنس گیا تھا، اور تقریباً ہفتہ 10 دن کے لیے یہاں سے جو تجارت ہوتی ہے سمندر کے راستے اس میں رکاوٹ بنی رہی تھی۔ تو جو منصوبہ یہ جو نیا آئیڈیا ہے اس اکنامک کوریڈور کا وہ یہ تھا، اس کے دو حصے تھے۔ ایک کہ جو مشرق وسطیٰ یعنی کہ جو عرب ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر ان ممالک کو ریل لنک کے ذریعے آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، اور ان کو کنیکٹ کرنا ہے جو پورٹس ہیں، یعنی کہ وہاں پہ جو بندرگاہیں ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو بھارت ہے، مثلا یہ جو سارا منصوبہ ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ تاکہ جو تجارت ہے اس میں جو اب اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ کم وقت لگے، اور ایک سوئز کینال کے مقابلے میں ایک متبادل کے طور پر بھی ایک روٹ سامنے آئے۔ اب اس پلان کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ابھی جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک جو ممبئی سے اگر بھارت کا جو ایک بحری جہاز سامان لے کر کے نکلتا ہے تو اسے سوئز کینال کے ذریعے میڈیٹرینین اور پھر وہ جاتا ہے یورپ۔ اس منصوبے کے تحت پلان یہ تھا کہ ممبئی سے اگر ایک جو بحری جہاز ہے مال بردار وہ لے کر کے سوئز کینال کے بجائے وہ جائے گا پہلے دبئی کی پورٹ پر، اور دبئی کی پورٹ جو ہے وہاں سے پھر ریل لنک کے ذریعے وایا جارڈن کنیکٹ کیا جائے گا اسرائیل کی جو حیفا پورٹ ہے، اور وہاں سے جو سامان ہے وہ ریل لنک کے ذریعے حیفا پورٹ تک جائے گا۔ حیفا پورٹ جو اسرائیل میں ہے، اسرائیل پھر وہاں سے وہ میڈیٹرینین اور پھر آگے یورپ میں وہ چلا جائے گا۔ تو اس جو منصوبے کا جو مقصد تھا، اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ کم از کم جو ایگزسٹنگ جو روٹ بھارت یوز کرتا ہے، اگر یہ متبادل رستہ بن جاتا ہے تو کم از کم 45% جو ہے نا کم وقت لگے گا، اور اس سے پھر ایک لنکیج بھی ہوگا بٹوین
یورپ اینڈ انڈیا تھرو مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی یعنی کہ جو عرب ممالک ہیں ان کی بھی آپس میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑھے گی تھرو ریل لنک. لیکن یہ سب مشروط تھا اس چیز کے ساتھ کہ جو وائڈر عرب ورلڈ ہے، جو مشرق وسطیٰ ہے، یو اے ای نے آلریڈی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کیے ہیں ود اسرائیل، لیکن جو بگ ٹکٹ پروجیکٹ ہے وہ تو سعودی عرب کا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں جب ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کریں گے، تو جب یہ آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کریں گے تو پھر وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور ریل لنک کے ذریعے جو مڈل ایسٹ ہے اس کا کنیکٹ کیا جائے گا جو اسرائیل کی حیفا پورٹ ہے، اور اس سے پھر بھارت بھی اور یورپ بھی وہ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، جس میں جو حماس نے غیر معمولی طور پر وہاں پر اتنی بڑی کارروائی کی ہے، اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف جو سعودی عرب اور جو اسرائیل کے درمیان مفاہمت والی بات تھی، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی ہے، اور جو اس کا براہ راست اب امپیکٹ آئے گا کہ یہ جو منصوبہ بھارت انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کا جو اکنامک کوریڈور تھا، یہ بھی اب آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہی ہوگا، کیونکہ یہ مشروط تھا کہ خطے کے اندر مشرق وسطیٰ یعنی کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، جو عرب دنیا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. تو یہ جو بڑے فین فیئر کے ساتھ اس منصوبے یعنی کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ ایک گیم چینجر ہے اور جواب ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جس کا 2013 میں چین نے آغاز کیا تھا. سی پیک اس کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ اس کو کاؤنٹر کرے گا. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر اب سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، وہ وائڈر جو ابراہم اکارڈ کے تحت عرب ممالک اور مسلم دنیا کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت کی بات ہو، یا وہ کوششیں ہوں، یا پھر یہ جو کوریڈور کی بات ہے، وہ تمام معاملہ جو ہے اب وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اور دوسرا آئی تھنک جاتے جاتے میں یہ بھی کہوں کہ کیسے جو بھارت ہے اس نے اپنا جو موقف ہے فلسطین کے حوالے سے کیسے بدلا. مطلب ایک وقت تھا کہ پاکستان اور بھارت کے موقف میں کوئی فرق نہیں تھا. فلسطین کی جب آپ بات کریں، جو بھارت کی پوزیشن تھی وہی تھی جو او آئی سی یا عرب ممالک یا باقی مسلم دنیا کے ممالک کی تھی. آپ کو ہسٹوریکلی وہ تقاریر بھی مل جائیں گی. جو بی جے پی کے لیڈر اٹل بہاری واجپئی جو وزیر خارجہ بھی رہے 70s میں، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی بنے، اور اس میں واضح طور پر آن ریکارڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت کی پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے علاقوں سے اپنا قبضہ جو ہے، جو زمین ہے ان کے حوالے کرنی پڑے گی، اور بھارت جو ہے آزاد فلسطین کی ریاست کے حق میں ہے. لیکن ایک وہ پرسپیکٹو تھا، اور اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اسٹریٹجک نیو ریالٹیز ہیں، جس میں چائنا امریکہ کے لیے نمبر 1 اینمی ہے، پھر باقی جو خطے کے اندر چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مثلا امریکہ اور جو بھارت ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے اور بھارت ہے وہ بھی آپس میں ان کی جو قربت ہے وہ بہت بڑی ہے. ڈیفنس ان کے درمیان کوآپریشن بھی ہے. اسی وجہ سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مذمت کی ہے حماس نے جو وہاں پر اتنی بڑی کارروائی کی ہے، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا جو کچھ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن نیوردلیس جو بھی موقف ہے بھارت کا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو بھارت کا منصوبہ تھا اور امریکہ کا ایک پلان تھا کہ بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اس نئے اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، اس میں اسرائیل نے بھی امپورٹنٹ رول پلے کرنا تھا. وہ تمام جو پلان ہے اب میرے خیال میں تکمیل تک، ابھی تو خیر وہ ایم او یو سائن ہوا تھا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہ اب نہ صرف کھٹائی میں پڑ گیا ہے بلکہ اسے پایا تکمیل تک پہنچانا موجودہ حالات میں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.